खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमानुएल और आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं और आज हम मौजूद हैं मैडम गज़ाला शफ़ीक के साथ। मैडम खुश आमदीद, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू सीमी, थैंक यू BTL TV और मेरी तरफ से तमाम देखने वाले साथियों को यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सलाम पहुँचे। थैंक यू सो मच मैम। मैम, हम आज आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि कौम की जो हालत है वो तकलीफ़ दे भी है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। और मैडम, क्योंकि आपका चेहरा, आपकी आवाज़ अक्सर ऐसे मौज़ूआत पर बुलंद होती रहती है, तो हम आज टॉपिक है मर्दमशुमारी की अवेयरनेस के लिहाज से, क्योंकि मर्दमशुमारी अब होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जो हमारे ऑडियंस हैं उनको मर्दमशुमारी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, वो कब होने जा रही है, क्या सिचुएशन है। और फिर उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप मर्दमशुमारी का जो अदाद-ओ-शुमार है, आप समझती हैं कि वो काबिल भरोसा है या वो ठीक तरीके से कलेक्शन हो रही है डाटा की? थैंक यू। ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पर आज BTL TV ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आप लोग आए हैं। मैं आपकी टीम की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस पर सबसे पहले आवाज़ मैंने ही उठाई हस्बे मामूल फिर पाकिस्तान में कि अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं कि नई मर्दमशुमारी शुरू होने जा रही है नवंबर 2021 में। अक्टूबर के एंड या नवंबर में नई मर्दमशुमारी शुरू हो जानी है। और मर्दमशुमारी क्या है ये मैं बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ कि पहले जो पाकिस्तान की मर्दमशुमारी हुई थी 1961 में, एवरी 10 ईयर्स के बाद होती थी मर्दमशुमारी। और 61 में हुई, फिर कुछ हालात, जंगी हालात थे, फिर 73 में हुई, फिर 81 में हुई और उसके बाद फिर मेरा ख्याल 1997 या 98 में हुई और उसके बाद 20 साल के तवील अरसे के बाद 2017 में हुई। बिल्कुल सही, यानी 20 इयर्स का तवील वक्फा था। और उसके बाद 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई और जिसके ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो ब्यूरो है स्टैटिस्टिक्स की, उन्होंने इसी मई के महीने में, पिछले महीने में उसे पब्लिश किया है। और सिंध जो हमारा सूबा है जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं, सिंध ने उसे रिजेक्ट किया है। सही, उसके अदाद-ओ-शुमार को नहीं कबूल किया। और जबकि क्रिश्चियन को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी और इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और हुकूमत को अपने नज़रिए से या अपने तहफ़्ज़ात से आगाह करना चाहिए था, लेकिन इस पर भी खामोशी इख्तियार की गई। क्योंकि जब 21 मई को इसके बारे में अनाउंसमेंट्स हुई हैं तो मैंने उसके फौरी बाद वीडियो मैसेजेस किए और इस पर आवाज़ उठाना शुरू की कि भी आप होश के नाखून लें, हम पाकिस्तान से गायब होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारी तादाद जो है वो कम होती जा रही है। और होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं और मजहबी रहनुमा हैं वो इस पर आवाज़ उठाते और इसको रिजेक्ट करते सिंध गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि हमारी तादाद जो कि पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, वो दुगनी होती जा रही है और हम कम होते जा रहे हैं, बतदरीज कम होते। अच्छा, बतदरीज कम हो रही हैं। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, उसके आगे चल के हम ज़रूर उसके रीजंस पर, असबाब पर बात करेंगे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है क्योंकि जब हम ही किसी कौमी जो मामलात हैं उस पर कान ही नहीं धरते, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम किसी दूसरे मुल्क में नहीं बैठे। हमें पाकिस्तान में सियासत में क्या हो रहा है, मुआशियात में क्या हो रहा है, समाजियात में क्या हो रहा है, हर तरफ हमारी निगाह होनी चाहिए। सिर्फ मजहबी नहीं है कि चर्च में क्या हो रहा है, हमारी तवज्जो सिर्फ चर्च तक महदूद रहती है, जबकि हम एक माशरे का हिस्सा है, कौम का हिस्सा है, एक मुल्क का हिस्सा है। तो ये जो नई मर्दमशुमारी होने जा रही है
یہ بہت جلدی آپ کو موقع مل گیا، یعنی آپ کو 20 سال کا طویل عرصہ یا 10 سال کا بھی نہیں انتظار کرنا پڑ رہا، فوری طور پہ آپ کو نئی مردم شماری دی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہم سندھ گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا، تو ایک موقع ہمیں بھی مل گیا۔ اور ابھی بھی اگر ہم غفلت سے نہیں جاگے تو شاید باقی لوگ تو اپنے اعداد و شمار درست کروا لیں، اپنی تعداد درست کروا لیں، لیکن ہم غافل رہے تو ہماری غفلت سے ہمیں جو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم بہت روتے ہیں اپنے ظلم و ستم پر، لیکن ہم نے جو ہمارا اصل ایشو ہے نا، اپنی تعداد، اپنی نمائندگی، حکومتی حلقوں میں اپنی آواز، اپنی شنوائی کروانا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو دوسرا کوسچن تھا مردم شماری ہے کیا؟ دیکھیں مردم شماری ویسے تو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، لیکن تو بھی میں ایکسپلین کروں گی، انسانوں کی گنتی کہ پاکستان میں جو آبادی کہی جا رہی ہے اس وقت، جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس آئے ہیں، اس میں جو پاکستان کی کل آبادی ہے وہ 20 کروڑ سے اوپر بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی افراد کی تعداد، ایک تو ہوتا ہے نا اسم نویسی، اسم نویسی ایک فرق چیز ہے۔ اسم نویسی یہ ہے کہ آپ کا نام سیمی ہے، میرا نام غزالہ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے، جو کہ شناختی کارڈ کے ذریعے گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردم شماری یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف یور نیمز، آپ کتنے انسان ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور کتنے انسان ہیں آپ، اس پر آپ کے حقوق، آپ کی نمائندگی، آپ کے جو فائنینسز، آپ کی جابز، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کی تعداد پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسی لحاظ سے جتنا ہمارا نمبر ہوگا اسی لحاظ سے ہمارے لیے فیسلٹیز کا تعین کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ اس لیے بہت اہم ہے، اگر آپ 100 ہیں تو 100 کے حساب سے آپ کو حقوق ملیں گے، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں کوٹا سسٹم ہے نا، ایجوکیشن میں بھی، جابز میں بھی، تو اگر آپ 100 ہیں تو 100 میں سے 3 لوگوں کو جاب ملے گی، اور اگر آپ 3000 ہیں تو پھر آپ کو 300 لوگوں کو جاب ملے گی۔ تو آپ نے اپنی نمائندگی کو، اپنی تعداد کو درست کریں گے تو آپ اپنی نمائندگی کو بھی درست کر سکیں گے، اپنے حقوق کو بھی لے سکیں گے، اور اپنی آواز بھی حکومت کو سنانے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ بالکل درست۔ اور آپ کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے لیے کوٹا سسٹم تو رکھ دیا گیا، وہ جو تھوڑا سا کوٹا سسٹم ہے وہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں ملتا، اس میں بھی بے ایمانی ہوتی ہے، مگر اگر اس میں بھی بے ایمانی ہو رہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ریشو ہی کم بتائیں گے، اندراج ہی نہیں کروائیں گے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا، جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ بالکل بالکل، کیونکہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، اور آپ سب کو خدائے قدوس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ایک موقع آپ کو دے دیا ہے۔ ادروائز یہ جو آپ لوگ، آپ کیا، میں بھی، ہم سب بھی، جب ہماری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں ہمارے نوجوانوں کو جابز نہیں ملتی، یا اخباروں میں آ جاتا ہے کہ جی خاک روب کی جاب، تو آپ پورے سندھ میں آپ دیکھیں نا، ہمارا صرف ایک نمائندہ ہے، ایک ایم پی ہے، ہندو 7 ایم پی ہیں، تو 7 کو 7 کے لحاظ سے وہ فنڈز بھی ملیں گے، ان کی شنوائی بھی ہوگی، جہاں 8 لوگوں میں ایک بول رہا ہوگا، اس کی آواز تو 7 کے شور میں ہی دب جائے گی۔ درست ہے۔ اور یہ ایوان تو بہت بڑا ایوان ہے، جو صوبائی اسمبلی کا 300 ساڑھے 300 لوگوں میں ایک شخص کی آواز کیا سنائی دے گی، اور ایک شخص کہاں کہاں پہنچ سکے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی سلیکٹڈ ہے، الیکشن سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے وہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا وہ سلیکٹڈ نمائندہ ہے، جی، وہ اس وقت ہمارا جو ہے ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ 8 یا 10 ہوں صوبائی اسمبلی میں، آپ کی آواز سنائی دے سکتی ہے، آپ اپنے اسی حساب سے فنڈز لے سکتے ہیں، فنڈز ایلوکیشن ہوگی۔ لیکن جب ہم غافل بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، مردم شماری ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، تو پھر
آنے والے سالوں میں تو مجھے لگتا ہے مسیحی قوم پاکستان سے بالکل غائب ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے ایسا ہی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس پاکستان میں کسی مقصد کے تحت رکھا ہے, ہم جتنے بھی لوگ ہیں, اور ہم اپنا مقصد پورا کیے بغیر ہم یہاں سے ایسے ہی غائب ہو جائیں, یہ بہت بری بات ہے. میم آپ جانتی ہیں کہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن ہمیشہ اپنی قوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے, کیونکہ مردم شماری دوبارہ ہو رہی ہے اور اس سینسٹیو ایشو کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. اور جیسے میم نے کہا کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بھرپور طریقے سے مردم شماری میں حصہ لیجیے. میم جس طرح سے ہم یہ پروگرام خاص آبجیکٹیو سے کر رہے ہیں اور آپ ہمیں بتا رہی ہیں, میرا اگلا یہ سوال ہے کہ مائنورٹیز, ایک تو آپ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, آپ نے کیا, سندھ گورنمنٹ نے بھی کیا, تو آپ اس لحاظ سے بھی اور ایز اے مائنورٹی پرسن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری تعداد کا اندراج ٹھیک ہو رہا ہے, کیا اعداد و شمار ٹھیک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اعداد و شمار تو بالکل ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اسے تو نامنظور کر دیا, میں نے تو پوسٹرز بھی چھپوا لیے ہیں جو ابھی مختلف گلیوں میں اور محلوں میں جا کر ہم میری ٹیم کے لوگ لگائیں گے کہ ہمیں 2017 کی مردم شماری نامنظور ہے. اچھا, ایک تو قومی سطح پہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہم شخصی طور پر یا بحیثیت مسیحی قوم ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیں جو لاسٹ الیکٹورل اسٹیٹسٹکس دیے گئے ہیں اس میں ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, رجسٹرڈ ووٹر کون ہوتا ہے؟ جو 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ ہیں 18 سال سے اوپر ہیں, میں 18 سال سے اوپر ہوں, تو جب ایک بچہ, بیٹا یا بیٹی 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے ووٹرز کے لیے, ٹھیک ہے. اب پچھلے سال جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں, جو 2018 کا الیکٹرل رول اناؤنس کیا گیا, اس میں جو تعداد دی گئی, میں ذرا تعداد آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بہت اہم لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سن کر بھی نہیں اٹھتے. دیکھیں 29 مارچ 2018 کے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق جو غیر مسلم رجسٹرڈ ووٹرڈ ہیں وہ 36,300,000 ہیں, جس میں ہندو بھی شامل ہیں, جس میں کرسچن بھی شامل ہیں, جس میں پارسی, احمدی, سکھ, بدھ مت, جوئش, ہر جو غیر مسلم رجسٹرڈ, ٹھیک, جو ووٹرز ہیں. اچھا, پھر اس 36 لاکھ میں جو ہندو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ ہیں 17,77,288. انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں, 17,77,288 ہندو ووٹرز ہیں رجسٹرڈ. اور جو کرسچن ووٹرز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 16,38,748. 16,38,748. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم صرف 16.5 بھی نہیں بنتے, 16,38,000. کیا ہم اتنے ہی نوجوان اور اتنے ہی بزرگ ہیں؟ کتنا یہ فکر کا لمحہ ہے کہ ہم صرف 16.5 نوجوان یا بزرگ ہیں ہمارے پورے پاکستان میں. بالکل ایسا نہیں. تو اس کی یہ غفلت زیادہ تر ہم پر ہے. میں کہوں گی یہ ہم پر, ہماری مسیحی قوم کی غیر ذمہ داری ہے, غفلت ہے, لاپرواہی ہے. وہ چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں, چاہے سماجی لوگ ہیں, چاہے انسانی حقوق کے ہمارے نمائندے ہیں, کہ ہم جو سینسٹیو ایشو ہے نا ان پہ توجہ نہیں دیتے. جو اعداد و شمار میں نے ابھی آپ کو بتائے 16,38,000 سم تھنگ, یعنی 16.5 لاکھ. میرا مسیحی قوم سے سوال ہے, کیا ہم پاکستان میں صرف 16.5 لاکھ نوجوان اور بزرگ ہیں؟ یہ تو ایک تھپڑ ہے, تھپڑ ہمارے اوپر. بالکل درست ہے. کروڑوں میں میں کہتی ہوں ہماری آبادی ہے, تو کم از کم 50 لاکھ تو ہمارے رجسٹرڈ ووٹرز ہونے چاہیے. یعنی ہمارے نوجوان, کیا یوتھ ہماری اتنی کم ہے؟ کیا بزرگ ہمارے اتنے کم ہیں؟ اور یہ گورنمنٹ پہ نہیں میں ذمہ داری ڈال رہی, یہ ہماری لاپرواہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہندو کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ پیدا ہوتے ہی اس کی رجسٹریشن نادرا میں کرواتے ہیں.
ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 1000-2000 کی مٹھائی لی، چرچ میں آئے، شکر گزاری کی دعا کی، سب نے مل کر مٹھائی کھائی اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ خدا را یہ جو چرچ کا بیپٹزم سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کو آپ کی مذہبی شناخت تو دیتا ہے چرچ کے اندر، آپ کو قومی شناخت نہیں دیتا۔ پہلے یہ کنسیڈر ہو جاتے تھے ہمارے چرچ کے بیپٹزم سرٹیفکیٹس، لیکن اب کوئی ادارہ ان کو تسلیم نہیں کرتا بے فارم کے طور پر یا پیدائش سرٹیفکیٹ کے طور پر۔ اب سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے۔ ہم یہ جو ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے نا کہ صرف چرچ کے اندر شکر گزاری، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے خدا کے حضور جا کر سجدہ شکر کرنا، خوشی بانٹنا ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ جو اور بھی اہم بات ہے وہ ہے کہ جیسے آپ کا بچہ پیدا ہو اس کا اندراج کروائیں گورنمنٹ کے آفس میں، نادرا میں۔ وہ جب آپ وہ اندراج نہیں کرواتے، بعد میں پھر آپ کے بچوں کے ڈاکومنٹس نہیں بنے ہوتے۔ تو یہ جو 16,38,000 میں کہتی ہوں کہ رٹا لگا لو اور ایک دوسرے سے پوچھو، چرچز کے اندر اس پہ بات شروع ہو جانی چاہیے کہ ہم اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ میم آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا آپ اب ان کی سہولت کے لیے یہ بتائیے کہ وہ کیا کریں، کیونکہ آپ ایک ان کو بات تو بتا رہے ہیں لیکن اس کا پروسیجر بتائیے کہ وہ کیا کریں کہ وہ اپنی جو انرولمنٹ ہے، وہ رجسٹریشن ہے، وہ ٹھیک طریقے سے کروا سکیں۔ ان کو کیا کیا کام عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا، اس وقت جو ہمارا بہت اہم ذمہ داری ہو رہی ہے، جو بہت تیزی سے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے بچوں کے شناختی کارڈ بننا۔ درست، کیونکہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 16.5 لاکھ یہ 18 سال سے اوپر کے لوگ جن کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ووٹرز کے طور پر رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ تو اگر 18 سال سے آپ اوپر ہیں اور آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں ووٹرز کے طور پہ، تو 8300 پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں، فوری طور پر جواب آ جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگر نہیں رجسٹرڈ وہ بھی آ جائے گا تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے آفس جائیں، وہ ہر علاقے میں موجود ہے، کونسلر کے پاس چلے جائیں، یو سی میں چلے جائیں، الیکشن کمیشن کے آفس سے فارم ملتا ہے، وہ فارم لے کر فل کریں اور اپنے آپ کو ووٹر کے طور پہ رجسٹر کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بات، اور صرف ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہو جانا ہی اہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آئے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں، لیکن ووٹر کے طور پر رجسٹر ہونے کے بعد آپ کا نام ووٹر لسٹ پر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ تو ہیں، آپ کا آ جائے جی آپ فلاں علاقے میں، لیکن جو ووٹر لسٹ بنی ہے اس پہ اگر آپ سیمی کا نام نہیں ہے، چاہے آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے، آپ خوش ہوتی نہیں میرا ووٹ تو رجسٹرڈ ہے، اور آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو لسٹ میں آپ کا نام ہی موجود نہیں ہوگا، آپ ووٹ نہیں ڈال سکیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں۔ جن کے شناختی کارڈ بنے ہوئے وہ فوری طور پر رجسٹرڈ کروائیں، اپنا نام ووٹر لسٹ پر چیک کریں۔ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں یہ فون موجود ہے، ہر ایک کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اور آپ کی صرف فنگر ٹپس پر ہر چیز موجود ہے۔ آپ یہاں سے بھی اپنا سارا جو ہے انرولمنٹ کروا سکتے ہیں، فارمز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے، اور جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے وہ شناختی کارڈ بنوائیں۔ اچھا، ابھی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے، آپ ضرور نادرا آفس جائیں، کہ اگر جن کے والدین کے نہیں ہیں شناختی کارڈ نہیں بنے، یا خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ چرچ کا لیٹر لے کر چلے جائیں، تو بھی ان کا شناختی کارڈ بن جائے گا۔ اور آپ ساتھ اپنا الیکٹریسٹی کا بل، پانی کا، گیس کا بل یہ ساتھ لے جائیں، اپنی شناخت کو بتانے کے لیے کہ میں اتنے سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ اچھا، پھر تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو پنجاب کے جو مختلف گاؤں ہیں وہاں سے اٹھ کے شہروں میں آ گئے، اربن مائیگریشن ہوئی ہے۔ کراچی میں سارے لوگ پنجاب سے یا دوسرے چھوٹے شہروں سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔
اب آپ 35 سال سے کراچی میں رہے ہیں یا لاہور میں ہیں یا حیدرآباد میں ہیں اور آپ کا ووٹ کہاں رجسٹر ہے؟ کسی گاؤں میں. اچھا اس ووٹ کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس رجسٹریشن کا. وہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ 8300 پہ جب بھیجتے ہیں آپ کا آ جاتا ہے کہ کہاں آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے. آپ فوری طور پہ اپنا ووٹ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹرانسفر کروائیں. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. 2023 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اکتوبر 2021 میں مردم شماری اور الیکشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, بالکل. اس وقت ہم فوکس زیادہ مردم شماری پہ کریں کیونکہ اگر ہماری تعداد ٹھیک ہوگی تو ہم آگے جا کر اپنی الیکشن میں نمائندگی بھی صحیح لے سکتے ہیں. اس پورشن پہ بھی آؤں گی, لیکن تعداد صحیح کرنے کے لیے آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے فوری طور پر بے فارم بنوائیں. صحیح. اچھا ایک اور چیز جو لوگ بہت, میں نے اپنے لوگوں میں یہ غفلت دیکھی ہے جنہوں نے بنوائے بھی ہوئے ہیں, ان میں بھی میں نے یہ غفلت دیکھی ہے کہ شروع میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں 2 بچوں کا تو آپ نے بے فارم بنا لیا. بعد میں جب 2 بچے اور پیدا ہوئے وہ بادر ہی نہیں کرتے کہ وہ بے فارم میں ان کی انٹری کروانی ہے. اب 2 بچوں کا بے فارم بنا ہوا, 2 بچوں کی انٹری نہیں ہے آپ کی بے فارم میں. اب وہ اس کا پیدائش سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں. آپ 4 بچوں کا پیدائش سرٹیفکیٹ بنا لیں, لیکن آپ کا اگر 4 بچوں کا بے فارم میں انٹری نہیں ہے تو آپ کے بچے کا شناختی کارڈ بننا مشکل ہو جائے گا. بے فارم میں آپ کے 6 بچے ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, آپ کے 3, سب کی انٹری بے فارم میں کروانا انتہائی ضروری ہے. صرف ہم بعض وقت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جی ان کا پیدائش سرٹیفکیٹ بنا ہوتا ہے اور بے فارم میں ان کی انٹری نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر ان کو اتنی تکلیف آگے جا کر ہوتی ہے کہ جب شناختی کارڈ بنانا ہوتا ہے یا انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اپنا رشتہ دکھانا ہوتا ہے. یہ صرف پراپرٹی کے لیے نہیں یا حقوق لینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی قومی ذمہ داری مردم شماری میں آپ کے اندراج کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بے فارم, پیدائش سرٹیفکیٹ, پھر شناختی کارڈ, پھر ووٹ رجسٹریشن, پھر ووٹر لسٹ پر نام موجود ہونا اور اس کے بعد پھر PRC یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ. اس کو بھی میں بتاتی چلی جاؤں کہ لوگ ڈومیسائل اور ان چیزوں کو بھی نہیں مناتے, حالانکہ یہ صرف 200 روپے کی یہ چیز بن جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں. میرے ایک چرچ میں گئی, وہ خاتون کہتی میں اپنا یہ ریزیڈنس کا جو ایڈریس ہے نا وہ پنجاب کا تھا تو میں چینج کروانے گئی تو انہوں نے پتہ کتنے پیسے اس سے مانگے, 15,000. میں یہاں یہ بھی بتا دوں بے فارم بنانے کی فیس 50 روپے ہے. صحیح. پیدائش سرٹیفکیٹ بنانے کی 200 روپے ہے. شناختی کارڈ آپ کا 400, 700, 1500, یہ 3 فیسیں ہیں. وہ یعنی اگر 400 میں بنوائیں گے تو آپ کا بنے گا 40 دن میں. ٹھیک ہے. 700 کا بنائیں گے وہ 15 دن میں بنے گا, اور اگر 1500 کا بنائیں گے وہ 1 ہفتے میں دے دیں گے. تو آپ کو اتنی ایمرجنسی تو نہیں ہے, ٹریول تو نہیں آپ کر رہے نا. بہت ضروری ہے آپ 400 والا بنا لیں, لیکن بنائیں ضرور. اور پھر 35 سال سے آپ کراچی میں شفٹ ہیں یا لاہور میں شفٹ ہیں, کسی بھی دوسرے شہر میں شفٹ ہے, ایڈریس آپ کا وہ گاؤں کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی پھر آپ یہاں نہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اچھا وہاں والے سمجھتے ہیں, گاؤں والے سمجھتے ہیں انہوں نے کراچی میں اپنی مردم شماری میں لکھوا لیا ہوگا, اور کراچی والے سمجھتے ہیں گاؤں میں لکھ دیا گیا ہوگا. پھر نہ آپ کی وہاں انٹری ہوتی ہے نہ آپ کی یہاں انٹری ہوتی ہے. اور کبھی کبھی میم ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ اگر آپ اس طرح سے اپنا ٹرانسفر ووٹ نہیں کرواتے تو دھوکے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور آپ کے نام پر ڈپلیکیٹ ووٹ بھی ڈل جاتا ہے. وہ بھی ایک الگ بحث ہے, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. میں نے سوچا جہاں میڈم آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اپنی ووٹ کا خبرداری کرنا, اس کی حفاظت کرنا بہت اہم ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں. These are very important things. کیونکہ اگر دیکھیں ایک گھر میں جب الیکشن ہوتا ہے نا, ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے. اور اگر جیسے میری فیملی ہے, ہم 6 لوگ ہیں نا, اور کسی بھی پارٹی کو پتا ہے, پولیٹیکل پارٹی کو, کہ اس گھر میں 6 ووٹ ہیں, تو وہ تو آپ کے گھر کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے, وہ تو 10 دفعہ آپ کے دروازے پر آتے ہیں.
لیکن جب انہیں پتا ہے اے تے کرسچن انہوں نے تو کوئی ووٹ ہی نہیں رجسٹر کروایا ہونا, انہوں نے کیڑا ووٹ بنے, وہ بادر نہیں کرتے کہ آپ کے دروازے پر آئیں یا آپ کو کوئی اہمیت دیں. تو اس لحاظ سے اپنی اہمیت بناتے جائیں آپ. بالکل, یہ بہت بڑی, کیونکہ ہمارے ہاں برادری سسٹم ہے, قبیلہ خاندانی, اور ایک 6 ووٹ ہی نہیں. آپ کو پتا ہے جب ہمارا خاندان ہے, ہمارا سب کا جیسے ووٹ رجسٹرڈ ہے منظور کالونی میں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھائی ہیں, بھابیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ہر خاندان کے 30 35 40 ووٹ تو ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں نا, تو وہ اہمیت آپ کی بڑھ جاتی ہے کہ اس جگہ سے مجھے اتنے ووٹ مل رہے ہیں. ایک ووٹ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ رجسٹرڈ ہیں, آپ کا ووٹر لسٹ پہ نام ہے, وہ آپ کے گھر لازمی آئیں گے کہ آپ پلیز ہمیں ووٹ دیں. ٹھیک ہے, اور میں تو یہ بات اس طرح سے اس کو لائٹ موڈ میں کر دیتی ہوں کہ چلے لوگ تھوڑا اس کو ماحول زیادہ سیریس نہ ہو جائے, مگر یہ جو ساری سچویشن ہے, ہم اگر اپنی اہمیت پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں بنائیں گے, ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر ایک ووٹر, ہر ایک ووٹ اہم ہے, اور ہمیں اپنی اہمیت خود بنانی ہے. میم ایک میرا اور سوال ہے, جس طرح ابھی آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا, آپ نے ساتھ میں ہماری خوش فہمیاں بھی دور کی. جیسے آپ نے کہا کہ اگر سیمی کا نام ووٹر, ہم نے میسج کیا ووٹر لسٹ, ووٹ رجسٹر تو ہے مگر ووٹر لسٹ میں ہم نے پتہ نہیں کیا, تو وہ ہماری خوش فہمی دور ہو جانی چاہیے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. تو میڈم جہاں پر ہماری ساری چیزیں انفارمیشن دے رہی ہیں بہت ڈیٹیل سے, ایون دو کہ آپ کے لیے پرائسز بھی جو آپ نے وہاں جا کے پتہ کرنی ہے وہ بھی آپ کو میم نے یہاں پہ بتائی ہیں, تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری سے رسپونڈ کریں. میم جہاں پہ آپ نے اتنی ساری انفارمیشن ہم سے شیئر کی, وہاں پر پلیز یہ ضرور بتائیے کہ چرچ ہمارا ایک مین ٹاپک ہے, ہمارا مین سورس ہے جہاں سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں. اس ساری سنسس کی ذمہ داری میں یا باقی چیزوں میں چرچ کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں چرچ اپنا کردار ٹھیک نبھا رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں جو چرچ تو ہمارا ایک بہت اسٹرانگ فوکس ہے, یا ایک ہماری بہت مضبوط کہتے ہیں نا کہ قلعہ کہہ لیں, وہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں ذمہ داری تو تمام سماجی, سیاسی, مذہبی اور ہیومن رائٹس کے نمائندوں کو, ہر کسی کو بھی اس وقت ذمہ داری ادا کرنی ہے. لیکن چرچ the most important role, church can play the most important role. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, باقی لوگوں کے لیے آپ کو پیسے خرچ کر کے جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, چاہے وہ 50 روپے لگیں, 100 لگیں, آپ کو آدھا گھنٹہ ان کے گھر تک پہنچنا پڑے گا. لیکن چرچ میں ایوری سنڈے بغیر انویٹیشن کے, بغیر اسپیشل ارینجمنٹس کے, ایوری سنڈے تمام خاندانوں نے آنا ہوتا ہے, بالکل, جس میں والدین, بچے, سب کے سب ہوتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے ایوری سنڈے آنا ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے. واپس جا کر پھر یقیناً دوستوں سے, ساتھیوں سے, رشتہ داروں سے, ماسی, خالہ, پھپھو, بیٹی, داماد, پاکستان میں جہاں جہاں ہوتے. اج کی ہویا سی سنڈے, اج کی میسج دیتا سی پادری صاحب نے, تو جے پادری صاحب نال یہ میسج دے دیں, میں پنجابی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری ہماری آڈینس پنجابی بھی ہے, تو پادری صاحب یہ بھی میسج دے دیں کہ پلیز شناختی کارڈ بناؤ, پلیز بے فارم بناؤ. میں کہتی ہوں کہ ہر چرچ میں اب ایک رجسٹر رکھ لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ پادری صاحبان کو اپنے لوگوں کی خبرگیری ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے چرچ میں فیملی آتی ہے, پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ نوجوان بیٹے بیٹیاں پڑھے لکھے ہیں, وہ ان کی ذمہ داری لگائیں. ہر خاندان سے کہیں کہ اپنے یہ 6 ڈاکومنٹس چیک کروائیں. میں 6 ڈاکومنٹس دوبارہ بول دیتی ہوں, 3 دا موسٹ امپورٹنٹ, لیکن باقی سارے کے سارے ہونے چاہیے. دوبارہ بولوں گی, بے فارم, برتھ سرٹیفکیٹ, شناختی کارڈ, اور اس کے ساتھ جو ووٹ رجسٹریشن اور ووٹر لسٹ پہ نام ہونا. لیکن جو ڈاکومنٹس کی بات کر رہی ہوں, ڈومیسائل, پی آر سی اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC, اس کی فیس 1000 روپیہ ہے. اچھا, اب وہ ٹک کرے, ٹھیک ہے, جن فیملیز کے بن گئے ڈاکومنٹس وہ ٹک کریں, اور جن کے نہیں بنے, جیسے اب کیتھولک سکولز نے لازمی کر دیا کہ بے فارم کے بغیر وہ
ایڈمیشن نہیں دیتے. آپ بھی کہیں کہ بے فارم کے بغیر آپ کے چرچ کی کوئی رسم نہیں ادا کی جائے گی. آپ کو عشاء بانی نہیں دی جائے گی, آپ کے بچے کا بیپٹزم نہیں ہوگا, آپ کی شادی کے لیے آپ کو لیٹرز نہیں دیے جائیں گے. پلیز خدا را اپنی قومی ذمہ داری پوری کرنا شروع کریں. چرچ the most important role can play now in this senses. آپ ہنگامی بنیادوں پہ سوشل ایک ڈیسک بنا دیں جہاں ایوری سنڈے عبادت کے بعد آپ نوجوانوں کی ذمہ داری لگائیں, بیٹے بیٹیوں کی, کہ وہ ڈاکومنٹس چیک کرنا شروع کریں, اور جن کے بنے ہوئے ان کو بتائیں کہ اپنے رشتہ داروں میں جا کر فون کرنا ہے, کیونکہ ہم فالتو باتوں کے لیے اتنے فونوں پہ ٹائم لگا دیتے ہیں. ان سے کہیں گلی محلے میں ہنگامی بنیادوں پہ اپنے نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ گلیوں میں جا کر, انہیں پتہ ہے یہ کرسچن فیملی, ان کو بتائیں مردم شماری والے لوگوں نے آنا ہے. اور امپورٹنٹ بات, جب مردم شماری والے لوگ آپ کے گھر پہ دستک دیتے ہیں, میک شور کریں وہ آپ کی تعداد سے ہی لکھتے ہیں, اور لفظ عیسائی نہیں لکھوانا. وہاں پر عیسائی لکھ دیتے ہیں, اور ہم بھی عادت ہے ہمیں عیسائی بولنے کی, عیسائی لکھ دیتے ہیں, اور آپ کی جو تعداد ہے وہ ہندو شیڈیول کاسٹ میں چلی جاتی ہے. آپ نے مسیحی لکھوانا ہے. اور بعض کا کیونکہ ہمارے ارد گرد 97% آلموسٹ 96.something 46%, یعنی آلموسٹ 97 لوگ مسلمان ہیں, اور کوئی ایک کرسچن ہے, پھر ایک ہندو ہے, اور ایک کوئی پارسی اور احمدی اور دوسرے آتے ہیں. تو ان کی انگلی کیا ہے, سیٹ ہے ان کا مائنڈ, ان کا دماغ, ان کی سوچ مسلم پہ جانے کی, کیونکہ اکثریت ان کی ہے. تو یہ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کرسچن مسیحی لکھوانی چیک کریں, ان سے کہیں پلیز یہاں مسیحی لکھیں. اس دفعہ کی مردم شماری میں کوئی غیر ذمہ داری نہ ہو, اور پادری صاحبان, بشپ صاحبان بار بار اس پہ لیکچر دے, لوگوں کے دماغوں میں رٹ جائے, جیسے ہیلیلویا کا ہمارا جو پریز کا ورڈ ہے ہمارے دماغوں میں رٹ گیا ہے. اس طریقے سے ہم مردم شماری کے لیے اپنے لوگوں کو اتنا اویئر کروا دیں کہ ہماری تعداد جو اس وقت بہت کم ہے, کہ نیکسٹ جو مردم شماری کے نتائج آئیں تو ہم 2 کروڑ تک اپنی تعداد یقینی بنا سکیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. آمین. بالکل بالکل ہمیں آمین کرنا ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹیکلی ذمہ داری ادا کرنی. میں چرچ سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں تمام بشپ صاحبان سے کہ میں بار بار اس پہ زور دے رہی ہوں, لیٹرز بھی لکھ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے پادریوں کو پابند کریں, اور بے شک مہینے میں بشپ صاحبان ان سے کہیں کہ آ کر اپنے رجسٹر چیک کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہوتا کیا ہے آپ کے, کیونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کے ناموں کے سپیلنگ غلط لکھ دیے جاتے ہیں. پھر بیٹا ہوتا ہے تو آگے بیٹی لکھ دیا جاتا ہے. یہ میں تو آئے روز کیونکہ یہ معاملات کو ڈیل کرتی ہوں. اچھا, دوسری چیز اور ایک اہم پہلو میں اپنے تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو بتا دوں. ایک بہانہ بہت ہوتا ہے کہ جی ہم جاب پہ ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. اب تو نادرا کے آفیسز ساری رات کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب تو خواتین جا کر خود بھی بنا سکتی ہیں, وہ بے فارم بھی بنوا سکتی ہیں, وہ برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنوا سکتی ہیں. آپ رات کو چلے جائیں, میں دن بھر میں مصروف ہوتی ہوں, تو نادرا کے جو کام ہوتے ہیں میں لوگوں کو رات کو لے کر جاتی ہوں. ساری رات آپ کے لیے نادرا کا آفس کھلا ہے. حکومت آپ کو فیسلٹیز دے رہی ہے, ہم خود ان فیسلٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. درست. تو پلیز. اور ویسے بھی میم جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے, جب ہم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں, اگر آپ کی بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ آپ کو کام اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو اس کو پرائرٹی تو دینی پڑے گی. آپ اپنے 100 چیزوں کے لیے ترجیحات اپنی اوپر رکھتے ہیں. اچھا میم, یہ بتائیے کہ یہ جو ہم چرچ کی ذمہ داری ہے, اور آپ نے ایک بہت پرزور اپیل بھی کی چرچ سے بھی اور ایک کامن مین سے بھی, کہ اگر ہم پڑھے لکھیں, میڈیا دیکھیں اپنا کردار ادا کر رہا ہے, ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, جو چرچ لیڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ایک جو ہر ایک بچہ ہے جو پڑھا لکھا ہے, جس کو تھوڑی اویئرنیس ہے, ان پڑھ بھی ہے, تو یہ بڑی سادہ زبان میں اردو میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں, سنیے اور ان کو اویئرنیس مہم چلائیے. آپ نے بھی شیڈیول کاسٹ کا ذکر کیا کہ ہمارا نام جو ہے وہ ادروائز اگر ہم عیسائی لکھوائیں گے بائی مسٹیک تو وہ شیڈیول کاسٹ میں چلا جائے گا. کہ شیڈیول کاسٹ کا مطلب ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ اس کا کیا مقصد ہے. شیڈیول کاسٹ ہندوؤں کی جو لوور طبقہ ہے, ان کی جو مختلف
قبیلے کہہ لیں یا ان کی جو شناخت ہے اس کو شیڈیول کاسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو عیسائی کو بھی وہ انفارچونیٹلی سمجھ لیتے ہیں شاید ہندوؤں کا کوئی قبیلہ ہے یا ان کی کاسٹ ہے, لوور کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں میک شور کریں کہ آپ نے اپنا جو نام ہے مسیحی یا کرسچن لکھوانا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ مسلم لوگوں کو عیسائیوں کا بڑا اچھا پتہ ہے, طریقے سے پتہ ہے, لیکن وہ ڈال اس میں دیتے ہیں, جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ شیڈیول کاسٹ میں وہ ڈال دیتے ہیں نا. اور ایک بات ہم نے اور بھی انویسٹیگیٹ کی کہ ہم پہلے, اس سے پہلے جب ہم NIC بنواتے تھے تو ہم ہمارے شناختی کارڈ پہ فارم پہ لکھا جاتا تھا عیسائی کا آپشن تھا, اور وہ آپشن ہی نہیں تھا اس سے بیشتر مسیحی. حالانکہ سپریم کورٹ نے آرڈرز بھی دیے ہوئے کہ اب عیسائی کسی کو نہیں کہا جائے گا بلکہ مسیحی کہا جائے گا. اور پھر آج ہم نے انویسٹیگیشن بھی کی پروگرام سے پہلے کہ اب خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اس میں جو نادرا کا سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ آپشن ہے, آپ اس پہ انسسٹ کریں جب آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں کہ ہمارا اس میں مسیحی کرسچن لکھا جائے مذہب کے معاملے میں. میم بے تحاشا باتیں ہم نے کی, بہت ساری انفارمیشن آپ نے شیئر کی. آپ اور کوئی بہت امپورٹنٹ بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں پلیز آڈینس کو آگاہی دینے کے بارے میں پلیز شیئر کیجیے. ہاں جی, ایک بار پھر دوبارہ سے تمام ساتھیوں سے کہوں گی کہ یہ آج ہم 2 ٹاپکس کو کور کر رہے ہیں, گو اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں. ایک ہے مردم شماری جو ہمارا امیجیٹ کنسرن ہے, امیجیٹ ریسپانسبلٹی ہے, وہ ہے مردم شماری. بالکل صحیح. اور کیونکہ مردم شماری سے جڑا ہوا پھر ہے الیکشن اور ہمارا جو شناختی کارڈ اور ووٹ رجسٹریشن, اس وجہ سے بار بار ہم اس پر بھی بات کر رہے ہیں. مردم شماری کچھ ماہ کے بعد شروع ہونے والی ہے, بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس, ابھی سے تیار ہوں گے تو مردم شماری میں اپنے اعداد و شمار درست کر سکیں گے. لیکن پھر اس سے جڑی ہوئی بات, کیونکہ بیسیکلی مردم شماری کیا ہے کہ ہم جو جتنی ہماری تعداد ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری نمائندگی حکومتی ایوانوں میں ہوتی ہے. وہ جو اہم بات جو حکومت پاکستان موجودہ حکومت نے اہم فیصلہ لیا ہے, جس کا اعلان بھی 8 مئی 2021 کو پریزیڈنٹ عارف الوی نے ایشو کیا ہے, الیکشن امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 انڈر آرٹیکل 83 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یعنی پاکستان کی تعزیرات 83 کے تحت جو نیا آرڈیننس کیا گیا ہے ایشو 8 مئی کو, عارف الوی صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اب لاکھوں کی تعداد میں تو ہمارے مسیحی ساتھی بہن بھائی دوسرے ممالک میں, چاہے وہ بیلجیم ہے, چاہے فرانس ہے, چاہے اسپین ہے, چاہے کینیڈا ہے, چاہے امریکہ ہے, کوئی بھی ملک لے لیں, سعودی عرب ہے, دبئی ہے, ہر ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان خاندان بزرگ بیٹھے ہیں. اب آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جن کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں, کیونکہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس بنے ہیں, پاسپورٹ بنا ہے, ڈاکومنٹس بنے, تو آپ باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا را آپ نے اگر اوور دا ایئرز اپنا جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے اس کو رینیو نہیں کروایا, فوری طور پہ رینیو کروائیں, اپنا ووٹ رجسٹرڈ کروائیں اور امبیسی میں اپنی وہی نام بھی ووٹر لسٹ پہ ڈلوائیں, تاکہ یہ جو آنے والے الیکشن میں مردم شماری میں تو آپ نہیں حصہ لے سکتے, ٹھیک ہے, لیکن الیکشن میں خدا نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں. کیونکہ ویسے تو ہماری سلیکشن پہ ہی ہمیں سیٹیں دی جاتی ہیں, لیکن میں چاہوں گی BTL سے بلکہ درخواست بھی کروں گی کہ الیکشن کے اوپر ایک الگ سے اگر پروگرام ریکارڈ کیا جائے, تاکہ میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست کر سکوں گی کہ کس طرح ہم امپیکٹ کر سکتے ہیں 2023 کے الیکشن کو. اس وقت اگر آپ ایک مضبوط ایماندار ہیں تو ایک قومی ذمہ داری کو بھی پورا کرنے کا اپنا عزم کیجئے. اپنے رشتہ داروں کو جو باہر بیٹھے, کیونکہ باہر بیٹھے وہ کی بات نا ہمارے پاکستانی لوگ بڑے اچھے غور سے سنتے ہیں, ان سے پوچھیں, ان سے کہیں کہ آپ کو ویڈیو کال پہ اپنی شکلیں تو دکھاتے ہیں, رشتے تو دکھاتے ہیں, اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں. کیونکہ آپ کے ڈاکومنٹس, آپ یقین کریں, جب میں نے یہ پروگرام جب پہلی ویڈیو کی تو ایک امریکہ میں بسے ہوئے ہمارے دوست ہیں,
ان کا مجھے لمبا چوڑا میسیج آ گیا, کاش میں وہ یہاں سنوا سکتی, کہ آپ نے یہ کون سا کہہ دیا مردم شماری میں حصہ لیں, کیونکہ داؤد نبی نے جب مردم شماری کروائی تھی تو ان پہ آفت آ گئی تھی, تو وہ پہلے دبئی میں ہوتے تھے, اب یو ایس اے میں ہیں. تو کہنے لگے دبئی میں ایک دفعہ میں نے بھی ایسی مہم چلائی تھی, تو پھر پادریوں نے مجھے منع کیا کہ بھی یہ مردم شماری سے تو منع کیا گیا. خدا را یہ دیکھیں دوبارہ میرا ہاتھ جڑا ہوا ہے, حضرت داؤد نے جو مردم شماری کروائی تھی کیوں آفت آئی تھی, کہ وہ انسانوں پر بھروسہ کر رہے تھے خدا کی طاقت پر بھروسہ کرنے کی بجائے. یہ ہم یہاں کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے, یہاں پر ہم اپنے مذہبی شناخت کو, مذہبی حقوق کو, اپنی سماجی معاشی سیاسی حیثیت کو منوانے کے لیے مردم شماری میں حصہ لے رہی ہیں. اور اوورسیز پاکستانی اپنے ووٹ رجسٹر کروائیں, اپنے نام ووٹر لسٹ پر رکھوائیں, اور اپنے پاکستانی رشتہ داروں کو بار بار پوچھیں کہ اپنا بے فارم دکھاؤ, اپنا برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ, اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ. آپ پوچھیں گے تو وہ بنوا بھی لیں گے. ٹھیک ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, صرف غزالہ کی نہیں, بی ٹی ایل کی نہیں, ہم سب ایماندار ہیں. خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر بستے ہیں, پاک روح کی حکمت اور دانائی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, تو ہمیں پاک روح کی حکمت اور دانائی سے اپنی قومی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سب لوگوں کو بڑی باریک بینی سے بریف کیا ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین, امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. بی دا لائٹ ٹیلی ویژن ہمیشہ آپ کو ہر مہم پر, ہر معاملے پر باخبر رکھتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے, اور یہ آپ کا فیملی چینل ہے. آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے, اپنے مسائل کے بارے میں پوچھیے, ہم حاضر خدمت ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.